जन्नात का पैदाइशी दोस्त सिलसिलावार आपबीती किस्त नंबर 143 एक ऐसे शख्स की सच्ची आपबीती जो पैदाइश से लेकर अब तक औलिया जन्नात की सरपरस्ती में है। इसके दिन रात जन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कायरीन के इसरार पर सच्चे हैरत अंगेज दिलचस्प इनकशाफात किस्तवार शाया हो रहे हैं, लेकिन इस पुरअसरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और हिलम चाहिए। हरूफ मक़ताआत ही ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र। कायरीन, आज आपको हरूफ मक़ताआत और इसके नक्श की ऐसी हैरत अंगेज़ और नफ़ा बख्श ज़िंदगी और वाक़यात सुनाता हूँ कि हमसे पहले इंसानों और जिन्नात ने हरूफ मक़ताआत से कितना फैज़ पाया है और कितना नफ़ा पाया है। इंसान हो या जिन, सब इस यकीन और इस एतमाद को लेकर चलते हैं कि हरूफ मक़ताआत ही हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र है। एक दफ़ा का वाक़या है कि हमारे सफ़र के दौरान यानी जिन्नात का वो सफ़र जो अक्सर मुझे लेकर जाते हैं, एक अचानक गुब्बारा उठा। धूल का बहुत बड़ा तूफ़ान था, मिट्टी ही मिट्टी, गुबार ही गुबार, ऐसा कि शायद कभी ख़त्म ही ना हो। मुझे एहसास भी था और हैरत भी कि ये इस गुबार की असल वजह कोई जिन्नात का बहुत बड़ा गुरूह है और काफ़िला है जो यहाँ से गुज़र रहा है। मैंने इस गुबार के बारे में अपने साथ बैठे जिन्नात से पूछा, ये क्या चीज़ है? कहने लगे, जिन्नात की वो काली गंदी बदबूदार कौम है जो एक बहुत बड़ा जादू का हथियार और गोला लेकर जा रहे हैं और ये किसी जगह पूरी बस्ती और पूरे इलाके को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा कि इसका कोई तोड़ नहीं? मुझे फ़ौरन इसके साथ बैठे जिसने एक अनोखी बात सुनाई। सवारी इस गोले के पीछे लगाएं। कहने लगे, इसका हल भी है और इसका तोड़ भी है। इन जन्नात को पता नहीं कि जहाँ ये बहुत बड़ा तूफ़ानी गोला लेकर जा रहे हैं जिसका सारा काला जादू ही जादू है, वहाँ एक ऐसा शख्स रहता है जिसके पास हरूफ मक़ताआत के अमल, विर्द और वज़ाइफ है। इसके पास हरूफ मक़ताआत का एक ज़बरदस्त नक्श है। जब भी वो नक्श अपने पास रखता है, इसे देखता है, इसके तमाम जादू, जिन्नात, असर, बंदिश, इस तरह के तूफ़ानी गोले 100% ख़त्म हो जाते हैं। नामालूम मुझे क्या सूझी। मैंने कहा, सवारी इस गोले के पीछे लगाएं, मैं इनका अंजाम देखना चाहता हूँ। हालांकि हमारा सफ़र किसी और जगह था। उन्होंने मेरी बात मानते हुए सवारी का रुख इस गोले के पीछे कर दिया। जिस चीज़ को मैं गोला कह रहा हूँ वह एक पूरा पहाड़ था जिसमें धूल, मिट्टी, आंधी, कंकर, मिट्टी के ढेले, यानी ये सारी चीज़ें मिली हुई थीं। हम सफ़र करते रहे और वो गुब्बार भी चलता रहा। आखिरकार वो गुब्बार एक जगह रुका। मुझे हैरत हुई। मैं वहाँ एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ था। इस गुंबद के नीचे कुछ लोग इबादत कर रहे थे। मैंने पूछा, ये गुंबद क्या है और ये इबादत करने वाले कौन हैं? ये मखसूस लोग हैं, कुछ गैर मुस्लिम और अक्सर मुसलमान। मेरे साथ बैठे जन्नात ने बताया, ये मखसूस लोग हैं, इनका मज़हब कुछ और है लेकिन इनमें अक्सर मुसलमान हैं और इनमें से एक ऐसा बंदा है जो हरूफ मक़ताआत को पढ़ता भी है और इसके पास हरूफ मक़ताआत के नक्श भी हैं। अब मुझे जुस्तजू हुई कि आगे देखें क्या होता है। हमारी सवारी रुक गई। मुझे जिन्नात कहने लगे, अगर तबाही आई तो कहीं हमारी सवारी पर इसकी धूल ना आए। हमें रुके फ़ज़ाओं में मुअल्लक़ और वो सब देख रहे थे। वो तूफ़ान बढ़ता गया लेकिन कुछ ही देर के बाद इसकी रफ्तार कम हो गई। वो एक जगह जाकर ठहर गया। महसूस ये होता था कि इसके आगे इसको रास्ता मंजिल नहीं मिल रही और वो रास्ता मंजिल से दूर वहाँ जा रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिला। वही हुआ जिसका सोचा था। मेरे साथ बैठे जिनने कहा, वही हुआ जिसका सोचा था। आगे से हरूफ मक़ताआत की रूहानी नूरानी दीवार ने इसको घेर लिया है। अब ये आगे नहीं जा सकेगा। लिहाजा अब देखते हैं कि ऐन ताकतवर चीज़ कौन सी है जो इसको रोके रखेगी। हम ठहरे ये मंजर देखते रहे। अब अगला मरहला शुरू हुआ। पहले तो तूफ़ान, मिट्टी का गोला रुक गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो गया और सिमटते सिमटते वो बहुत कम होता गया और मुझे इस गोले के अंदर से चीखों पुकार, शोर शराबे की आवाज़ें आने लगीं। साथ बैठे जिन्नात ने बताया कि ये चीखों पुकार और शोर शराबा की आवाज़ें दरअसल इन हज़रात सख्त जादू का तूफ़ान और गोले जैसी सैकड़ों इंसानों और जानवरों, गांव, घर, सब कुछ बर्बाद हो जाना था। कोई बंदा ऐसा है जो इस गुंबद में है और इसके पास हरूफ मक़ताआत की ताकत है और वो इसे इल्म हो गया है कि यहाँ कोई जादूगर अपना इल्म कर रहा है और जादू के ज़रिए सारे निज़ाम को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इस अमल की वजह से वो इस तूफ़ान को ख़त्म ना कर सका। यानी हरूफ मक़ताआत ने इस दफ़ा किया और हरूफ मक़ताआत की वजह से ये तूफ़ान रुक गया।
تیسرا مرحلہ انتہائی عبرتناک تھا۔ اب ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوا جو کہ بہت زیادہ عبرتناک تھا، اور وہ یہ تھا کہ شور شرابے اور چیخو پکار کے بعد اس گولے کے اندر سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہوئے، اور ایسے ٹپک رہے تھے کہ جیسے بارش کے قطرے ہوں، کیونکہ ہماری جنات کی سواری بھی ہواؤں اور فضاؤں میں تھی، اور وہ گولا بھی ہواؤں میں فضاؤں میں معلق تھا اور ایک جگہ رکا ہوا تھا، تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ کسی طاقت نے اسے واپس جانے سے روکا ہوا ہے۔ خون کے قطرے ٹپکتے ہی چیخو پکار اور بڑھ گئی، حتیٰ کہ اتنی بڑی کہ سننے والے کے دل دہل جائیں، ایسے جیسے کہ کلیجہ منہ کو آئے گا۔ مجھے ساتھ بیٹھے جنات نے کہا کہ حروف مقطعات، اس کی نقش کی طاقت، ان پر ان کا جادو خود الٹا پڑ گیا، اور جادوئی چیزوں نے ان کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ان کی اپنی جادوئی طاقت نے ان کو گھیر لیا ہے، اور یہ اب بے بس ہو گئے ہیں، اور ان کے بس میں نہیں کہ اب یہ کیا کریں۔ یہ زخمی ہو رہے ہیں اور کلام الہی اور حروف مقطعات کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، بے بس ہیں، ان کے بس میں اب کچھ نہیں۔ ہم یہ سارا منظر بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور مجھے عبرت ہو رہی تھی کہ سب کچھ یکایک کیسے ہوا۔ اتنا بڑا منظر، طاقت اور حیرت کی انتہا ہو گئی کہ اتنے بڑے جادوگر، اتنے طاقتور جنات اور اتنی طاقتور کالی چیزیں، لیکن ان کا کہیں بس نہیں چل رہا اور بے بس ہیں، اور ان کے پاس سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ حروف مقطعات رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، عرش کی طاقت میں سے ایک طاقت ہے، اور کائنات کی قوتوں میں سے قوت ہے، جس راز رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور یہ راز قیامت تک راز ہی رہے گا، اور کوئی بھی اس راز کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، اس کے فوائد اور راز اور نفع جس کو مل جائیں وہ رازدان ہو گیا، اہل لوگوں کو ضرور بتائیں، قدردان اس سے نفع پا جائیں گے، اور بے قدر لوگ ہمیشہ محروم رہیں گے۔ بالکل یہی کہ میں اس وقت آنکھوں سے جناتی سواری کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور اندر ہی اندر آواز اٹھ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا حقیقت میں ہوا۔ آئندہ بھی کوئی جناتی وار اور کالی چیزوں کا حملہ اور سخت سے سخت کوئی جادو اگر کسی پر حملہ آور ہو تو اس کا واحد اور صرف حروف مقطعات کی طاقت کے ساتھ کو لینا ہے۔ زوردار دھماکہ اور گولا پھٹ گیا۔ ہم یہ بیٹھے آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور وہ گولا پھٹا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے دور جا کر گرے۔ اس کے اندر جتنی بھی لاشیں تھیں وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ وہ حیرت کی بات ہے کہ جہاں جہاں وہ گولا اس کے ٹکڑے گرے بس صرف راکھ ہی تھی اور کچھ نہ تھا، یعنی حروف مقطعات کی طاقت نے ان سب کو راکھ بنا دیا تھا، حالانکہ اس پر پتھر، کنکر، مٹی کے ڈھیلے، ریت کا طوفان اور چنگاڑیاں اس سے بھی بڑی اور آفات تھیں، اور اس گولے کے اندر اور جناتی شیطانی جادوئی حملے کے اندر پوشیدہ تھیں، سب ختم ہو گئی، جہاں جہاں گری راکھ ہو گئیں۔ اتنا بڑا طاقتور عمل کہاں سے آیا؟ میرے جی میں آیا کہ اس بندے سے کیوں نہ ملاقات کروں، اس بندے سے ملوں اور اس سے پوچھوں کہ آپ کو یہ اتنا طاقتور عمل کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے، اور اس کے مزید فوائد اور کمالات آپ کے پاس کیا ہیں، میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کو اس سے نفع دے سکوں۔ یہ سوچ کر میں نے جنات سے اس گنبد کے قریب جناتی سواری اتاری۔ جب جناتی سواری وہاں اتری تو گنبد میں ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنے طریقے سے گنبد کے باہر کچھ عبادت کر رہے تھے، وہ تو مجھے سمجھ نہ آئی، محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں گنبد کے اندر گیا تو وہاں مختلف لوگ ذکر اذکار کر رہے تھے، اور ان کے آگے ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا یہی وہ بزرگ ہیں جو حروف مقطعات پڑھ رہے ہیں۔ میں ان بزرگ کے قریب گیا اور خاموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ گیا، لیکن میرے بیٹھنے کا احساس انہیں فوری ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ذکر چھوڑ کر میری طرف توجہ کی، اور بہت نورانی بابرکت چہرہ اور ماتھے پر مسلسل نور نکل رہا تھا، انوارات کی بارش ہو رہی تھی، برکات اور تجلیات نکل نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایسے ہی گزر رہا تھا، اور انہیں وہی جناتی طوفان گولے کا واقعہ سنایا۔ ہر 21 سال بعد جنات گاؤں پر حملہ کرتے ہیں۔ میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے بات سے روکا اور فرمانے لگے، ہمارے ہاں ہر 21 سال کے بعد ایک آزمائش آتی ہے، اور وہ اسی طرح آتی ہے کہ جنات ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں مخالف قبیلے کے جنات ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے ہیں، لیکن نقصان مسلمانوں، انسانوں کا، بے زبان جانوروں کا، مکانات، چیزوں اور اسباب کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی گزر گئی
گئی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ 21 سال آنے سے پہلے یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ آج بھی بہت کم لوگ گاؤں میں لوگ ہیں اور لوگ ہجرت کر گئے ہیں، اور جو بھی ہیں وہ حفاظت حاصل کرنے کے لیے گنبد کے اندر ہیں۔ مجھے کسی درویش نے بتایا تھا کہ اگر حروف مقطوعات کا علم حاصل کر لیا جائے اور اس کے نقش کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اس کے نقش سے فیض لے کر اس کی برکات سے ہی ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ بس میں مسلسل حروف مقطوعات کو سالہ سال سے اور اس نقش کے فیض حاصل کر رہا ہوں۔ آج یہ نقش ہی ہے کہ جس نے مجھے بچا لیا، آج یہ نقش ہی ہے جس نے مجھے بچا لیا، اور حروف مقطوعات ہی ہیں جس نے حفاظت کی ہے۔ میرے علم کے مطابق حملہ ہو رہا ہے اور میں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس گنبد میں آ گیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم حروف مقطوعات کا عمل شروع کر چکے تھے۔ بہت فکر مند و غمزدہ ہمارے دوست جنات نے ہمیں بتایا کہ حملہ آ رہا ہے اور پوری طاقت اور پورے اسباب کے ساتھ آ رہا ہے۔ بس ہمارے پاس کچھ اور بھی نہیں تھا، ہمارے پاس صرف یہی نظام تھا، ہم حروف مقطوعات سے اللہ کی مدد کو حاصل کریں۔ بس ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے، آپ نے آ کر خوشخبری دے دی کہ گولہ پہلے وہ گولہ کیا تھا، میلوں میں پھیلا ایک طوفان تھا، پہلے رکا پھر سمٹا، اور اس کے بعد اس کے اندر سے رونے چیخنے پکارنے کی آوازیں آئیں۔ پھر اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہوا اور حروف مقطوعات کے موکلات غلاموں اور خادموں نے ان کو سخت جکڑا، مارا اور برباد کیا، حتیٰ کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ زندگی گزر گئی، کوئی عامل اس طوفان کو نہ روک سکا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گنبد والے بابا جی رکے اور فرمانے لگے، میرے پاس آج تک کوئی بھی ایسا عامل اور شخص آیا جس کا کالے سے کالا جادو، بندش ہو، رزق، رشتہ، گھر، صحت کے زندگی بھی شعبہ میں، اور انہوں نے حروف مقطوعات اور اس کے عمل پر اعتماد کیا اور اس کا کام نہ بنا اور اس کی مشکلات نہ ٹلی ہوں اور ناکامیاں دور نہ ہوئی ہوں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے عصا لے کر وہ دائیں بائیں گھورنے لگے، فرمان لگے، ہر 21 سال بعد ہمارے ہاں طوفان آتا ہے اور زندگی گزر گئی، آج تک اس طوفان کو کوئی بابا یا کوئی عامل، کوئی شخص نہیں روک سکا۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ طوفان رک گیا ہے، اور ایسے انداز سے رکا ہے کہ صرف رکا نہیں بلکہ واپس پلٹ گیا ہے، اور پلٹتے میں بھی کمال ہو گیا ہے۔ بے شمار کرشمات کے عقل دنگ رہ گئی۔ وہ شخص بھی اور زیادہ حیرت میں تھے، لیکن اسی انداز میں انہوں نے سے سوال کیا کہ آپ کے پاس حروف مقطوعات کے اور کوئی فوائد، نفع، تجربات، مشاہدات جو آپ کی زندگی میں آئے ہوں؟ مجھ سے فرمانے لگے، ایک نہیں بے شمار ہیں، آپ تو اس کا ایک کرشمہ دیکھا ہے، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بے شمار کرشمات ہیں، اور ایسے ایسے کہ عقل دنگ رہ جائے، سمجھ میں ہو جائے تو انسانی شعور اور احساسات اس کو ماننے کو تیار نہ ہوں۔ آئیے آپ کو اس کرشمات کا بتاتا ہوں۔ جاری ہے سلسلہ۔ حضرت علامہ لاہوتی صاحب سے پوچھیں گے گھریلو الجھنوں کا حل، اپنی گھریلو الجھنیں رسالے کے صفحہ نمبر 59 پر دیے گئے کوپن پر کر بھجوا دیں۔ کوپن والے خطوط کا جواب جوابی لفافے کے ذریعے نہیں بلکہ رسالے کے ذریعے ہی دیا جائے گا۔ علامہ لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 2 دسمبر 2021 کے شمارے میں صفحہ نمبر 41 پر شائع کیا جائے گا۔ نوٹ یاد رہے، پہلا نقش ستمبر 2021 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک نقش ترتیب سے شائع کیا جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر سے یا دفتر ابکری ماہانہ سے طلب فرمائیں اور خاص عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائیں، تاکہ آپ تمام نقوش کی برکات لے سکیں۔